है इसम हासिल मस्दर। इसम हासिल मस्दर, इसम की तारीफ आप सबको पता है, हासिल जो हासिल हो, मस्दर मस्दर से, यानी ऐसा इसम जो मस्दर से हासिल हो। अब इसकी होता दरअसल ये मस्दर ही है, लेकिन इसमें मस्दरी मानी पाए जाते हैं। और इसकी एक पहचान ये भी होती है कि इसमें किसी चीज की कैफियत, नतीजा या असर जो है वो जाहिर होता है। मस्दरी मानी पाए जाते हैं, जैसे अगर फेल है पढ़ना, हमने इसका हासिल मस्दर लेना है तो वो होगा पढ़ाई। अब देखें इसमें कैफियत क्या है, पढ़ने का जो अमल वाक़या हुआ है। तो इसम हासिल मस्दर की तारीफ जो है ज़हन में रखिएगा कि जो लफ्ज किसी ऐसी कैफियत को जाहिर करे जो किसी चीज का असर या नतीजा हो, हासिल मस्दर कहलाता है। शेर है, खुदा की दीन का मूसा से पूछिए अहवाल, कि आग लेने को जाए पैगंबरी मिल जाए। तो इसमें भी हासिल मस्दर इस्तेमाल हुआ है। हासिल मस्दर की ये है कि बनने के लिए ये जरूरी नहीं होता कि वो इसम से बने, वो फेल से, मस्दर से और बाज़ोकात इसम से भी बन जाता है। जैसे आदम से आदमियत, आदम इसम है, इसम से आदमियत बन गई। इंसान से इंसानियत, देखें ये भी इसम से बना है हासिल मस्दर। एक है इसमें नकरा की इसम फाइल। इसम फाइल वो होता है जो किसी काम करने वाले को जाहिर करे, जैसे खाना खाने वाला, लिखने वाला। और इसम फाइल की पहचान क्या होती है कि ये फेल की निस्बत से काम करने वाले को जाहिर करता है, जैसे लिखने वाला, दौड़ने वाला, इसमें फेल का जिक्र होता है। अगला हमारा सेगमेंट है शेर के फनी महासन। तो आज जो शेर हमने करना है फनी महासन के सिलसिले में वो है मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का शेर। वो निगाहें क्यों हुई जाती हैं यारब दिल के पार, जो मेरी कोताही किस्मत से मिज़गा हो गई। अब मिज़गा कहते हैं पलकों को, एक पलक नहीं, जो पूरी वो पलकों की कतार होती है वो होती है मिज़गा। अब मिज़गा की शेप जो है उस पे गौर करें, वो कमान जैसी शेप है। और यहाँ पे शायर जो है वो उन पलकों को इस्तारतन कह रहा है, वो कमान या तीर जो उससे निकलेगा। तो वो क्या कह रहा है कि जिस तरह कमान से तीर निकलता है और शिकार करता है लोगों को, उसी तरह मेरे महबूब की जो निगाहें हैं उनका जादू जो है वो मेरे दिल के पार होता है। फनी शनासी के सिलसिले में आज का हमारा जो अफसाना है, अल्लामा इकबाल की शानदार नज़्म शिकवा और जवाब शिकवा किस हैयत में है? इसका जवाब है मुसद्दस की हैयत में है। नंबर 45, अल्लामा इकबाल के अवलीन मजमूए कलाम बांगे दरा का दिबाचा किसने लिखा है? इसका ऑप्शन डी है अब्दुल कादिर। नंबर 46, खुदाए सुकून किस शायर को कहा जाता है? मीर तकी मीर। नंबर 47, तंज़िया व मज़ाहिया शायरी का सबसे बड़ा नाम कौन सा है? इनमें से कोई नहीं है, मेरे ख्याल में नज़ीर अकबर आलाबादी होगा। नंबर 48, मजलिस तरक्की अदब का दफ्तर किस शहर में वाक़ है? ये लाहौर में है। नंबर 49, मीर अनीस और मिर्ज़ा शबीर ने मरसिया लिखने के लिए कौन सी सनफ़ नज़म को इस्तेमाल किया? इसका ऑप्शन डी ठीक है, मुसद्दिस। नंबर 50, गज़ल के सबसे दिल आवेज़ शेर को क्या कहते हैं? नंबर ए बैतुल गज़ल। नंबर 51, मौलाना हाली के ख्याल में सबसे कारामद सनफ़ नज़म कौन सी है? ऑप्शन बी मसनवी।
نمبر 52 علامہ اقبال کے کس شعری مجموعے میں ان کا اردو اور فارسی کا کلام بحصہ برابر شامل ہے؟ یہ ہے ارغمان حجاز۔ نمبر 53 دھنک پر قدم 7 سمندر پار کا تعلق کس صنف نثر سے ہے؟ اس کا آپشن اے ہے سفر نامہ ہے یہ۔ نمبر 54 شنبے ہفتے کا کون سا دن ہے؟ یہ ہفتے کا ہے۔ نمبر 55 مرزا غالب کی تصنیف مہر نیم روز کا موضوع کیا ہے؟ یہ تاریخ ہے اس کا۔ نمبر 56 غلام عباس کے افسانے اوور کوٹ کے پس منظر کس شہر کی سڑکوں کا ذکر ملتا ہے؟ یہ ہے لاہور کے سڑکوں کا۔ نمبر 57 مہدی افادی نے 5 ادیبوں کو اردو کے خمسہ عناصر خمسہ کہا، اس میں سر سید، حالی، آزاد اور نذیر احمد شامل ہیں۔ 5واں رکن کا نام کیا ہے؟ 5واں ہے مولانا شبلی نعمانی، آپشن سی۔ نمبر 58 ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر کس ملک کا شہر ہے؟ یہ چین کے ہے۔ آگے پڑھیں یا کسی اور کو پڑھنا ہے؟ کوئی اور پڑھنا چاہتا ہے تو اپنا مائک آن کر کے پڑھنا شروع کر دے۔ میں پڑھ لوں؟ پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل پڑھیں۔ کوشچن نمبر 5 ہے لٹریری قابلیت کے لحاظ سے مرزا جیسا جامع حیثیت آدمی خسرو اور فیضی کے بعد آج تک ہندوستان کی خاک سے نہیں اٹھا۔ یہ عبارت کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ تو یہ عبارت مقالات سر سید سے ماخوذ ہے۔ کوشچن نمبر 6 ہے ان میں سے کون سی کتاب تقابلی مطالعے کی اچھی مثال ہے؟ آپشن ہے تو اس کے آنسر ہے مقدمہ شعر و شاعری۔ نیکسٹ کوشچن۔ اچھا، تقابلی مطالعے کی جو اچھی مثال ہے وہ موازنہ انیس و دبیر ہے، باقی یہ سر کنفرم کر دیں گے۔ نیکسٹ چلیں۔ یہی کنفرم ہے موازنہ انیس، یہ مقدمہ شعر و شاعری نہیں ہے، یہاں پر غلط جواب دیا گیا ہے۔ جی بالکل، اس میں دونوں کا تقابل ہے نا۔ جی جی کوشچن نمبر 7 ہے اشتراکی نظریے پر مبنی تنقید کا تعلق کس تنقیدی داستان سے ہے؟ تو اس کا آنسر ہے مارکسی تنقیدی۔ کوشچن نمبر 8 ہے مولانا محمد حسین آزاد کی کون سی کتاب تمثیلی اسلوب میں لکھی گئی ہے؟ تو اس کا جواب ہے نیرنگ خیال۔ کوشچن نمبر 9 ہے شبلی نعمانی کے تنقیدی نظریات کی کون سی 2 اہم خصوصیات ہیں؟ تو اس کا آنسر ہے سادگی اور جوش۔ یہ بھی جو کوشچن نمبر 9 ہے شبلی نعمانی کی، جی میم اس کے آنسر یہاں پہ غلط ہے، کوشچن نمبر بی ہے مطالعہ کائنات اور تلخیص الفاظ اور تخیل، یہ والا جی آپشن جی یہاں پر ٹھیک ہے۔ جی میم اس کی غلط ہے یہاں پہ۔ اس کا ڈی والا صحیح ہوگا۔ اچھا جی میم نیکسٹ کوشچن۔ کوشچن نمبر 10 ہے کس نے زندگی کے لیے تنقید کو اتنا ہی ضروری بتایا جتنا کہ سانس؟ تو اس کا آنسر ہے ایلٹ۔ کوشچن نمبر 11 ہے میتھو آرلینڈ نے کس بنیاد پر گوٹے کو بائرن پر ترجیح دی ہے؟ تو اس کا آنسر ہے تحقیقی شعور۔ کوشچن نمبر 12 ہے کفے گل فروش کیا ہے؟ کفے گل فروش کیا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے کہ کفے گل فروش افسانہ ہے۔ میم نیکسٹ کوشچن۔ کوشچن نمبر 13 ہے ناول آگ کا دریا کا عنوان کس شاعر کے شعر سے ماخوذ ہے؟ تو اس کا آنسر ہے جگر مراد آبادی۔ کوشچن نمبر 14 ہے نذیر احمد نے میرات العروس لکھ کر زنانہ سوسائٹی پر ایک تہام باندھا ہے، یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ قول شبلی نعمانی کا ہے۔ نیکسٹ کوشچن۔ کوشچن نمبر 15 ہے دریا لطافت کا موضوع کیا ہے؟ تو دریا لطافت کا موضوع ہے زبان و قواعد۔ کوشچن نمبر 16 ہے صنفی لحاظ سے کون سا زمرہ درست ہے؟ تو اس کا آنسر ہے
تو اس کا آنسر ہے امراؤ جان ادا، فردوس بری، فریب عمل اور سیب کا درخت۔ نیکسٹ کوشچن ہے کوشچن نمبر 17۔ انجمن پنجاب لاہور کے دوسرے جلسے میں الطاف سنہالی نے کون سی نظم پڑھی تھی؟ تو الطاف سنہالی نے جو نظم پڑھا ہے دوسرے جلسے میں وہ ہے برخارت۔ کوشچن نمبر 18 ہے اردو کا مولد پنجاب ہے، یہ نظریہ کس کا ہے؟ تو یہ نظریہ ہے حافظ محمود شیرانی کا۔ کوشچن نمبر 19۔ ہندوستان کی جدید زبانوں کی پیدائش پراکرتوں سے نہیں بلکہ اپبھرنشوں سے ہے، تو یہ نظریہ کس کا ہے؟ تو یہ نظریہ ہے مسعود حسین خان کا۔ کوشچن نمبر 20 ہے کس ماہر لسانیات نے اپنی کتاب کے دوسرے ایڈیشن میں لکھا ہے کہ اردو کھڑی بولی ہے اور ہریانے کی آمیزش سے نکلی ہے؟ تو یہ کہنا ہے شوکت سبزواری کا۔ ہاں جی، کوشچن نمبر اب ہے کلید السلام اردو۔ علیکم میم آگے پڑھوں؟ جی، یہ سر کروائیں گے۔ اوکے میم۔ نہیں یہ سر کروائیں گے۔ السلام علیکم سر۔ جی السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچر کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایکسرسائز، بار بار مشق اور ایکسپیرینس، یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو پرفیکٹ بناتی ہیں۔ اگر قانون تعلم دیکھا جائے تو جن کو لاز آف لرننگ کہا جاتا ہے اس میں پہلے یہی ہے کہ آمادگی ہو، اس کے بعد اس کی مشق ہو اور پھر اس کے بعد اس کی تاثیر، ریڈینس، افیکٹ، ایکسرسائز اینڈ افیکٹ۔ تو مس رخسانہ صاحبہ نے انتہائی شاندار طریقے سے جی کے پریزنٹ کیا، اور سیم مس نگینہ صاحبہ نے بہترین لب و لہجے کے ساتھ، کلیئرٹی کے ساتھ ہمیں بہروپی افسانہ کے متعلق بتایا۔ اس کے بعد پھر ہم ڈیلی ایک پیج کلید اور بھٹی کا آپ لوگوں سے ریوائز کراتے ہیں۔ اس کا بیسک تھیم یہ ہے کہ آپ لوگوں کی بولنے کی پریکٹس ہو، جو ایک حجاب ہے، جو ایک کیا کہتے ہیں اس کو، شرم ہے، اور جو اس کو دور کرنے کے لیے پھر آپ لوگوں سے اس کی ریڈنگ کرائی جاتی ہے، اور آپ لوگ پارٹیسپیٹ کیا کریں پڑھنے میں، بولنے میں۔ جتنا زیادہ اپنے آپ کو ایکسپریس کریں گے آپ کی کمیونیکیشن میں اتنی کلیئرٹی آئے گی، روانی آئے گی۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ چیزیں بار بار ریویژن سے ہی ازبر ہوتی ہیں، ذہن نشین ہوتی ہیں۔ تو آپ جو بھی تیاری کریں سابقہ چیزوں کو ضرور ریوائز کیا کریں۔ تو لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں بسلسلہ مستند جوابات مات وضاحت کلید اردو۔ سوال نمبر 12 ہے کہ حلال و حرام کا فلسفہ اردو کے کس معروف ناول میں پیش کیا گیا ہے؟ اچھا، ابھی اردو جنرل بھٹی سنز میں ایک سوال تھا کہ تقابلی تنقید یا تقابلی مطالعہ کی بہترین کون سی ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے موازنہ انیس و دبیر۔ مولانا شبلی نعمانی کی یہ تصنیف ہے جس میں انہوں نے
میر انیس اور مرزا دبیر کے کلام کا موازنہ کیا ہے اور میر انیس کو بڑا شاعر ثابت کیا ہے، یعنی میر انیس کے حق میں ڈنڈی ماری ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میر انیس کے حق میں انہوں نے لکھا، تو اور ان کو اردو کا پہلا تقابلی نقاد بھی کہا جاتا ہے۔ ویسے تاریخ پر ان کا بہت زیادہ کام ہے۔ شبلی نعمانی تاریخ کے حوالے سے اور سیرت کے حوالے سے بڑے مشہور ہیں، لیکن تاریخ پر ان کا زیادہ کام ہے، ان کو گرفت تھی تاریخ پر۔ اور دوسرا سوال تھا کہ شبلی نعمانی نے نظریہ شعر جو پیش کیا تھا اس میں انہوں نے محاکات تخیل کو اہم قرار دیا تھا۔ اور اب 12واں سوال ہے کہ حلال و حرام کا فلسفہ اردو کے کس معروف ناول میں پیش کیا گیا ہے؟ خدا کی بستی، راجہ گدھ، جنت کی تلاش، آخر شب کے ہم سفر۔ اس کا درست جواب ہے کہ سب سے پہلے حلال و حرام کا فلسفہ بانو قدسیہ کے مشہور ناول راجہ گدھ میں پیش کیا گیا ہے۔ خدا کی بستی 1958 میں منظر عام پر آنے والا شوکت صدیقی کا مشہور ناول ہے۔ شوکت صدیقی کا تعلق ترقی پسند تحریک سے تھا، اس لیے خدا کی بستی کے جو کردار ہیں، جو موضوعات ہیں، وہ بھی معاشرے کا ایک محروم طبقہ ہے، اور ترقی پسند تحریک کے زیر اثر ہی خدا کی بستی لکھا گیا ہے۔ چنانچہ اس میں افلاس زدہ معاشرے اور مزدور طبقے کی سماجی، معاشی، اقتصادی اور ذہنی الجھنوں کو موضوع بحث بنایا گیا ہے۔ دوسرا آپشن تھا جنت کی تلاش۔ یہ رحیم گل کا 5واں ناول تھا، یہ بھی 1981 میں شائع ہوا تھا۔ راجہ گدھ کی طرح امتل اور وسیم اس ناول کے مرکزی کردار تھے۔ امتل جو اس ناول کی ہیروئن ہیں، خوش رہنے کے لیے دنیا کا ہر ایک تجربہ کرتی ہے، چاہے جنس کا ہو یا محبت کا، سیاحت کا ہو یا گھر میں رہنے کا، لیکن اسے کہیں چین نصیب نہیں ہوا۔ یوں انسانی نفسیاتی خلفشار، یعنی انسان کسی حال میں بھی خوش نہیں ہوتا، اس تھیم پر یہ ناول لکھا گیا تھا۔ آخر شب کے ہم سفر، یہ قرۃ العین حیدر کا ناول ہے۔ قرۃ العین حیدر جس کو اینی آپا بھی کہا جاتا ہے، اینی آپا نے کل 8 ناولز لکھے ہیں، تو یہ ان کا مشہور ناول ہے اور شامل نصاب ناول ہے، اور یہ 1979 میں منظر عام پر آیا تھا۔ وقت کی بالادستی اور انسان کے خوابوں کی شکست اس ناول کا موضوع ہے، اور بنگال کی دہشت پسند اور انقلابی تحریک یہ بھی اس کا موضوع ہے کہ بنگال میں کیسے دہشت پسند بنگالی کی جو تحریک تھی وہ پیدا ہوئی، اور اس کے بعد پھر پاکستان، تقسیم ہند اور بنگلہ دیش کے تناظر میں بھی یہ ناول لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں راجہ گدھ۔ گدھ ایک علامت کے طور پر استعمال ہوا ہے، اور گدھ کی جو علامت ہے وہ ان لوگوں کے لیے استعمال کی گئی ہے جو حلال چھوڑ کر حرام کھاتے ہیں۔ بانو قدسیہ کا یہ مشہور ناول 1981 میں شائع ہوا تھا، اور اس ناول میں بھی فلسفہ حلال و حرام بیان کیا گیا ہے۔ اب حلال و حرام کیا ہے؟ حلال و حرام سے مراد ہے موت اور زندگی۔ جس طرح گدھ میں بے حسی اور بھوک کے ساتھ مردار کو کھانے کی خواہش ہوتی ہے اور وہ ہر صورت بھوک مٹانا چاہتا ہے،
اس کی محبت اس کا پیٹ ہے اور وہ اس محبت میں پاگلوں کی طرح پھرتا ہے، اسی طرح انسان بھی حرام کے لیے بھٹکتا رہتا ہے۔ ادبی معلومات سیٹ نمبر 26 کا پہلا سوال ہے، متنازع کتاب انگارے ضبط ہوئی، کب ضبط ہوئی؟ مارچ 1933 کو۔ اب انگارے کے متعلق آپ سب جانتے ہیں، ترقی پسند تحریک کے زیر اثر جو سب سے پہلی کتاب شائع ہوئی وہ انگارے تھی۔ یہ کتاب دسمبر 1932 میں نظامی پریس لکھنؤ سے شائع ہوئی، یعنی دسمبر 1932 میں یہ لکھنؤ سے شائع ہوئی اور اس کا نام تھا نظامی پریس۔ یہ کتاب 9 افسانوں اور ایک ڈرامے پر مشتمل تھی۔ اس میں کل 134 صفحات تھے اور اس کتاب کے مصنفین میں سید سجاد ظہیر، احمد علی رشید اور محمود الظفر تھے۔ اس کتاب کا نام سجاد ظہیر نے انگارے رکھا اور اس میں جو تحریریں تھیں اس میں مذہبی قدامت پرستی، تنگ نظری، بالائی طبقے کے تضادات اور سیاسی رویوں کو ہدف تنقید بنایا گیا تھا۔ جب یہ مجموعہ شائع ہوا تو اس کے خلاف بہت سے مضامین لکھے گئے اور برٹش حکومت سے مطالبہ کیا جانے لگا کہ اس کتاب کو ضبط کیا جائے۔ اس ضمن میں رسالہ مدینہ، جنور، سرگزشت، یہ بڑے مشہور اخبار تھے جنہوں نے اس کتاب کے خلاف لکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی رسائل تھے، سرفراز، سرپنچ، رفتی، آمدم، نوید، خلافت لکھنؤ، آزاد، لاہور، رہبر، شیرازہ، مخبر اعلیٰ، حقیقت، پیام، یہ سارے رسائل تھے جنہوں نے انگارے کے خلاف لکھا۔ اور شوکت تھانوی نے ایک اداریہ لکھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ لکھنے والے نے کیا لکھا ہے اور پڑھنے والے نے کیا پڑھا ہے، تو اسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بریلی یا آگرے کے پاگل خانے کا محتمم بننے کا اہل ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اردو اخبارات کے ساتھ ساتھ انگریزی اخبارات میں بھی اس کتاب کے خلاف لکھا گیا، جیسے ہندوستان ٹائمز ہے، جیسے ہندوستان ٹائمز اور اسٹار الہ آباد، جنہوں نے بھی اس کتاب کو ضبط کرنے کا مطالبہ کیا۔ اور علماء کرام نے بھی اپنے جو ممبر تھے ان کو پلیٹ فارم کی طرح استعمال کیا اور فتووں کی بوچھاڑ کر دی اور فتوے لگائے گئے، قانونی چارہ جوئی کر کے سزا دلانے کے لیے فنڈز جمع کیے گئے، یعنی اس کتاب کے خلاف مقدمہ درج کر کے مقدمے کو پرسیو کرنے کے لیے باقاعدہ فنڈ ریزنگ کی گئی تھی۔ اور اس وقت کے علماء نے تو یہ مطالبہ کیا تھا کہ انگارے کے مصنفین کو سنگسار کر دیا جائے۔
جب حتیٰ کہ یہ معاملہ بڑھتے بڑھتے اتر پردیش کی صوبائی اسمبلی تک جا پہنچا اور پھر اس کتاب کی ضبطی کا مطالبہ زور پکڑ گیا. آخر اسمبلی کے اندر ایک صوبائی کونسل تھے حافظ ہدایت حسین، پیشے کے لحاظ سے وکیل تھے. انہوں نے ایک قرارداد پیش کی کہ انگارے کو ضبط کیا جائے. تو جب حافظ ہدایت حسین نے وہ قرارداد اسمبلی میں پیش کی تو اسی دن لکھنؤ کے جو میجسٹریٹ تھے انہوں نے انگارے کو ضبط کرنے کا حکم دیا. اس سلسلے میں نظامی پریس کے مالک علی جواد صاحب کو انہوں نے اپنی عدالت میں بلایا اور علی جواد صاحب نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور مذہبی افراد کے دل آزاری پر معذرت چاہی. آخر کار 15 مارچ 1933 کو اتر پردیش کی حکومت نے انڈین دفعہ 295A کے تحت صاحب کو ضبط کر دیا. اس کے بعد پھر چونکہ یہ وہ دور تھا کہ جب سوشلسٹ اور کمیونسٹ لٹریچر پوری دنیا میں شائع ہو رہا تھا، تو لیکن یہاں پر تو برطانوی حکومت تھی، کیپٹلزم تھا، سرمایہ دارانہ نظام تھا، جس کی وجہ سے پھر اس کو ضبط کیا گیا. انگارے کے متعلق ایک کتاب لکھی تھی شبانہ محمود نے، اس کا عنوان تھا انگارے ایک جائزہ. وہ بھی بڑی پڑھنے کی لائق ہے. تو انگارے ہی وہ پہلی کتاب ہے کہ جس سے ہندوستان کے نوجوانوں میں آزاد خیال پیدا ہوئی تھی. اور یہ افسانے لکھے گئے تھے، یہ کوئی فنی معیار پر پورے نہیں اترتے تھے، لیکن چونکہ فرسودہ روایات اور رسمی قیود سے بغاوت کا ایک اظہار تھا، اس لیے پھر اس کے خلاف لکھا گیا. اس میں سجاد طاہر کی 5 تحریریں شامل تھیں: نیند نہیں آتی، جنت کی بشارت، گرمیوں کی ایک رات، دلاری، پھر یہ ہنگامہ. یہ سید سجاد ظہیر کے افسانے تھے. اس کے بعد احمد علی کا بادل نہیں آتے، مہاوٹو کی ایک رات. اس کے بعد پھر رشید جہاں کا دلی کی سحر، پردے کے پیچھے ایک ڈرامہ تھا، اور محمود الظفر کا ایک افسانہ تھا جواں مردی. تو یہ تھا انگارے کے متعلق. اس کے بعد نیکسٹ ہمارا کویسچن ہے کہ اس میں جمع کی 3 مثالیں بتائیں: لشکر، ہجوم، فوج اور ہجوم. اس میں جمع جس کو انگریزی میں کلیکٹیو ناؤن کہا جاتا ہے. سب سے پہلے تو اسم کی تعریف دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کسی بھی تصور کے نام کو اسم کہتے ہیں، خواہ وہ شخص ہو، چیز ہو، جگہ ہو، جو بھی ہو، اس کو اسم کہتے ہیں. پھر ہیں اسم کی اقسام. جی میری آواز پہنچ رہی ہے سب تک؟ جی سر. جی بالکل سر. جی ٹھیک ہے جی. تو اسم کی اقسام دیکھ لیتے ہیں. معنی کے لحاظ سے اسم معرفہ اور اسم نکرہ، یہ آپ جانتے ہیں. اس کے بعد تعداد کے لحاظ سے جس میں واحد اور جمع آ جاتا ہے. اور اس کے بعد ہے، اگر تعداد کے لحاظ سے دیکھیں تو واحد یعنی وہ لفظ جو ایک چیز کو ظاہر کرے، جیسے مسجد، دیوار، آنکھ، لڑکا، تحفہ. جمع
وہ اسم جو دو سے زیادہ چیزوں کو ظاہر کرے، جیسے آنکھیں، دیواریں، مساجد وغیرہ۔ لیکن جمع کی پھر 4 صورتیں ہیں، اس کو ترتیب کو ذرا سمجھ لیں۔ اسم کیا ہے؟ معنی کے لحاظ سے کس میں؟ تعداد کے لحاظ سے کس میں؟ اب ہم پڑھ رہے ہیں تعداد کے لحاظ سے کس میں؟ تعداد کے لحاظ سے واحد اور جمع، یعنی گنتی کے لحاظ سے واحد اور واحد اور 2 چیزیں جمع۔ اب یہ جو جمع ہے اس کی پھر 4 صورتیں ہیں، جمع سالم، جمع مکسر، تثنیہ، جمع الجمع۔ تو جمع سالم یعنی واحد سے جمع بناتے وقت واحد کے حرف میں کسی قسم کی تبدیلی نہ ہو، جیسے حاضر سے حاضرین، یہ حاضر پورا لفظ ہے، واحد ہے، آگے ہم نے یہ نون کا اضافہ کر دیا حاضرین، یہ سالم ہے، یعنی کہ واحد جو ہے وہ سلامت ہے۔ جمع مکسر جس میں واحد کی صورت تبدیل ہو جاتی ہے، جیسے شعر سے اشعار۔ اچھا، اسی طرح تثنیہ، اب ایک چیز کو واحد اور 2 چیزوں کو تثنیہ اور 3 چیزوں کو جمع الجمع کہا جاتا ہے، مثلا خبر، اخبار، اخبارات۔ اچھا جی، اب دیکھتے ہیں جمع الجمع کسے کہتے ہیں۔ یعنی آپ نے واحد سے جمع بنائی، اس جمع کی جمع بنائی، اکبر، اکبر، اکابرین، تو یہ جمع الجمع بن گئی۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ اس میں جمع کیا ہے؟ ایک تو جمع ہے اور دوسری ہے اس میں جمع۔ اس میں جمع تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ اس میں جمع وہ اسم ہوتا ہے جو واحد ہوتا ہے مگر معنی جمع کے دیتا ہے، جو ہوتا واحد ہے لیکن معنی جمع کے دیتا ہے، فوج، لشکر، جماعت، یہ سارے اس میں جمع ہیں۔ جب جمع کیا ہوتا ہے؟ جمع آپ کو پتہ ہے اس کا تعلق گنتی سے ہوتا ہے، اور 2 سے زیادہ چیزوں کو جمع کہتے ہیں۔ اس میں جمع واحد ہوتا ہے لیکن مفہوم جمع کا دیتا ہے، کلیکٹیو نام جس کو کہتے ہیں۔ تیسرا ہمارا کویسچن ہے اس میں ظرف زماں۔ اسم نکرہ کی ہم نے وہ اقسام پڑھی تھیں، مس نگینہ صاحبہ نے پڑھائی تھیں، تو اس میں یہ ساری چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارا کویسچن ہے چوتھا، یہ ہم نے سیکھا ابو الحسن سے، جہاں مرتی نہیں مرگے بدن سے۔ یہ پاس پیپر میں سوال پوچھا گیا تھا کہ ابو الحسن کا درست املا کیا ہے، تو ابو الحسن کا درست املا دیکھ سکتے ہیں آپ۔ یہ بنیادی طور پر بال جبریل کی ایک ربائی ہے۔ ربائی کیا ہے پوری؟ یہ نقطہ میں نے سیکھا ابو الحسن سے کہ جا مرتی نہیں مرگے بدن سے، چمک سورج کیا باقی رہے گی اگر بیزار ہو اپنی کرن سے۔ یہ اقبال کی ربائی ہے۔ ابو الحسن سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اب اس شعر کو تھوڑا سا سادہ سا مفہوم میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو اہم بات ہے، کام کی بات ہے، یہ جو نقطہ ہے، یہ میں نے حضرت علی سے سیکھا ہے۔ کیا سیکھا ہے؟ انسان بے شک جسمانی سطح پر وفات پا جاتا ہے لیکن اس کی روح زندہ رہتی ہے۔ یعنی سورج کو جسم اور کرن کو روح سے تشبیہ دی ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ اگر سورج کے اندر کرن نہ ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، اسی طرح انسانی جسم کے اندر اگر روح نہ ہو تو اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں، وہ محض ایک خاک کا پتلا ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ امام حسن کے
والد محترم تھے، اس لیے ان کی کنیت جو ہے ابو الحسن بھی تھی۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کتاب لکھی تھی نہج البلاغہ، اس میں کچھ اشعار بھی ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ خدا نور ہے اور روح اس نور کی کرن۔ جیسے اقبال نے تشبیہ دی ہے نا کہ جیسے سورج ہو، سورج کے اندر جو کرن ہے اسی کی وجہ سے سورج وجود میں ہے، اسی طرح انسان کا جو وجود ہے وہ ایک سورج کی طرح ہے اور اس کی جو روح ہے وہ ایک کرن کی طرح ہے۔ تو یہ روح دراصل اللہ تعالیٰ کی ذات کا، تعالیٰ کے نور کا ایک حصہ ہے۔ تو یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے، وحدت الوجود اس میں حصہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے جی اس کو ذرا پڑھ لیں، میں آپ میں سے کوئی ممبر یہ پڑھ لے، دو چار مروزیاں آسان ہے۔ اردو نثر کے آغاز کا اولین مرکز دکن میں ہے۔ اردو نثر کے ارتقاء کا اولین مرکز کلکتہ۔ آنکھیں چرانا کا مفہوم کیا ہے؟ چشم پوشی کرنا، تجاہل عارفانہ سے کام لینا۔ افضل جھنجھانوی پانی پتی، ان کا تعلق جھنجھانا ضلع مظفر نگر سے تھا، لیکن بسلسلہ روزگار پانی پت میں قیام کیا، جس کی وجہ سے پانی پتی کہلائے۔ کوشچن نمبر 9، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، یہ مصرع کس کا ہے؟ حارث یہ کا میں ہے۔ پڑھتا ہوں، ایک منٹ ذرا۔ اوپر کویشچنز تو بالکل آسان تھے، ان کی وضاحت کی ضرورت بھی نہیں تھی، آپ سب کو علم ہے۔ اب سوال نمبر 9، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، یہ جو مصرع ہے یہ مولانا الطاف حسین حالی کا ہے، اور یہ مصرع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات بابرکات طرف اشارہ کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک نعتیہ مصرع ہے۔ تو مسے خام کو جس نے کندن کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس کان میں اس کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر ادھر پھر گیا رخا۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحمت کر رہے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو زمانہ ہے اس کو زمانہ جہالت کہا جاتا ہے۔ تو زمانہ جہالت میں لوگوں کو اچھے اور برے کی تمیز نہیں تھی۔ مثال کے طور پر پہلے وہ بچوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، عورتوں کو کوئی حقوق حاصل نہ تھے، غلاموں عورتوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو برابری کے حقوق دیے۔ تو کشتی کو ہمیشہ سمندر کی لہروں سے ڈر لگتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رخ ہی تبدیل کر دیا۔ یعنی جو قوم پہلے برائیوں کے دلدل میں پھنسی ہوئی تھی، اب ان کو دین اسلام کا راستہ دکھایا۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 10 ہے ہمارا گنجے فرشتے۔ تو گنجے فرشتے سعادت حسن منٹو کے خاکوں کا مجموعہ ہے، اور یہ کتاب میں نے پہلے بھی پڑھی ہوئی تھی، آج دوبارہ پڑھی ہے۔ ساکی بک ڈپو دہلی سے شائع ہوئی، اور اس کا انتصاب غالب کے نام ہے۔ غالب کا ایک شعر آغاز میں دیا گیا ہے، ہوا سے گل کا تصور میں بھی کھٹکا نہ رہا، جب آرام دیا بے پروبالی نے مجھے۔ غالب کا ایک شعر دیا گیا ہے آغاز میں۔ اس کے بعد یہ جو گنج فرشتے کتاب ہے، یہ خاکوں کی کتاب ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو خاکہ ہے وہ میرا صاحب کے نام سے ہے، میرا صاحب۔
میرا صاحب نا بلکہ میرا صاحب، میں بھی پہلے میرا صاحب پڑھ رہا تھا، میں نے سمجھا کہ شاید یہ میرا جی کے بارے میں، لیکن جب میں نے وہ پورا خاکہ پڑھا تو پتہ چلا وہ قائد اعظم کے بارے میں ہے. تو میرا صاحب، اس کے بعد آغا حشر، اس کے بعد اختر شیرانی، اس کے بعد میرا جی کا خاکہ 3 گولے کے نام سے اس میں موجود ہے. باقی صاحب کا، عصمت چغتائی کا، مرلی کی دھن، پھر نسیم بانو، پری چہرہ نسیم بانو کے نام سے ہے. اشوک کمار کے بارے میں ہے، نرگس کے بارے میں ہے، یہ ان کی فلمی ہیروئن. رشتے زعفران ہے، بابو راؤ پٹیل اور گنجے فرشتے. یہ جو گنجے فرشتے ہیں یہ انہوں نے اپنا خاکہ لکھا ہے. یہ ایک مرتبہ انٹرویو میں بھی سوال پوچھا گیا تھا کہ کیا خاکہ صرف مرحومین کا لکھا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں. مطلب مرثیہ ہو، خاکہ ہو، وہ اپنا بھی بندہ لکھ سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو گنجے فرشتے کے عنوان سے منٹو نے اپنے متعلق خاکہ لکھا تھا. اور اس کے بعد ہے مزید گنجے فرشتے، یہ عطا الحق قاسمی کی تصنیف ہے. تو یہ میں نے پڑھی نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد اب لیکچر تو کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب ایک چھوٹی سی نظم اعتبار ساجد کی، کہ تم یہ بھی سوچا کہ تمہارے دل گرفتار تمہیں کتنا چاہتے ہیں، تمہیں زندگی سے بڑھ کر جو عزیز ہم نے جانا، سو کوئی سبب تو ہوگا. کبھی تم نے یہ بھی سوچا سر شام منتظر تھے، کہیں نیلمی اجالے، کہیں تتلیاں لبوں کی، کہیں پھول جیسے آرس، کہیں کم سی آنکھیں، یہ جو چارہ گر ہمارے کوئی ساعت رفاقت سر شام مانگتے تھے، انہیں کیا خبر کہ ہم نے تمہیں سونپ دی ہے راتیں، تمہیں دان کی ہیں آنکھیں. تم نے یہ بھی سوچا کہ تمہارے دل گرفتہ پس بام و در اکیلے کسی شمع سوختہ سے، یہ جو کر رہے ہیں باتیں تمہیں کتنا چاہتے ہیں. میں روز و شب کے دکھ میں کبھی بھولنا بھی چاہیں تو کبھی نہ بھول پائیں، کہ یہ عہد زندگی ہے جسے توڑنا بھی چاہیں تو کبھی نہ توڑ پائیں. کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ تمہارے دل گرفتہ تمہیں کتنا چاہتے ہیں، تمہیں زندگی سے بڑھ کر جو عزیز ہم نے جانا، سو کوئی سبب تو ہوگا. جی اسی کے ساتھ ہی آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے. کل انشاءاللہ پھر نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے. جی میڈم صاحب سیشن کلوز کر دیجیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر.